Hello and Assalamu alaikum. This is Muhammad Osama and you are watching the Good Doctor podcasting series. Today's episode is very special because we have invited one of the most stunning personality of Niazi Medical and Dental College, Dr. Tayyib Hasnan, MRCP Internal Medicine Specialist. They bring a wealth of humor and insights to our podcast. We are excited to dive into their journey. Get ready to learn, laugh, and be inspired. Thank you so much, sir, for accepting our Thank you. podcasting Thank you for proposal. inviting me. I feel honored that you have invited me and I'm speaking on the forum of Niazi Medical and Dental College. योर हम्बलनेस सर. सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा स्कूलिंग पर. सर आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आप कैसे स्टूडेंट थे, किस स्टूडेंट ब्रैकेट में फॉल करते थे और आपकी स्कूलिंग पर आपकी पर्सनैलिटी पर कितना पार्ट है, क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आखिर जब बंदा बड़ा होता है तो किस वजह से, क्या मोटिव क्या है जिसकी वजह से वो पढ़ना शुरू करता है. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते. मैं आई बिलोंग टू विलेज बैकग्राउंड. 7th क्लास तक मैं एक गांव में ही रहा था. मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, रिटायर हो गए हैं, दोनों माशाल्लाह हयात हैं. तो जो मैं आई रिट्रोग्रेड जब मैं देखता हूँ तो एक चीज़ जो मैंने देखी कि कैसे हमारा पढ़ने का ध्यान हुआ कि हमारे घर में एक दफ़ा मेरे बड़े भाई की सेकंड पोजीशन आई तो उसको बहुत सारे लोगों ने प्राइजेस दिए. वो मेरे से 2 साल सीनियर था. आई वॉज इन नर्सरी. तो मैंने कहा यार ये बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है जो बंदा पढ़ता है और अच्छी क्लासेस में लेता है, इसका मतलब है ये कोई बड़ा अच्छा काम है पढ़ाई करना. ये मुझे पहला अपना इम्पैक्ट याद आता है. आई वॉज 3.5 years old. दूसरा, हमारे घर में जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उनके अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता था कि फ़लाँ का बच्चा है उसकी इतनी पोजीशन आई है, फ़लाँ का बेटा है उसकी इतनी पोजीशन आई है. तो एक जनरल परसेप्शन जो हमारे घर में था कि पढ़ने लिखने वाले की इज्जत की जाती थी. और मैंने ये देखा कि जिसका आप तज़किरा करते हैं ना घर का, अगर आप मालदारों का तज़किरा करते हैं, पॉलिटिशियन का तज़किरा करते हैं तो आपके बच्चे उसी तरह अपब्रिंगिंग होती है. तो दिस वॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट कि हाउ मेरे अंदर शौक पैदा हुआ. मसलन उन्हीं दिनों में मैंने ऐसे ही, आई वॉज इन नर्सरी प्रेप, तो मैंने अबू से पूछा, उसका मेरा बड़ा बात में भी मजाक उड़ाया जाता है कि अबू मैं पाकिस्तान में फर्स्ट आना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है. अब वो मैं कह तो बैठा एक दफ़ा, अब मेरा जहाँ पे भी जो फोरम होता था वो मेरा मजाक उड़ाता था. वो बात इतनी दफ़ा मुझे कही गई कि आहिस्ता आहिस्ता वो पकती गई मेरे दिमाग में. तो बहरहाल ये एक था. दूसरा, मेरे पेरेंट्स टीचर थे माशाल्लाह, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था. और मेरे आइडियल मेरे फादर हैं घर की पर्सनैलिटी में. उन्होंने दोनों मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हमें पढ़ाने के लिए. हमें एक तो गांव का माहौल हमारा टोटली बिल्कुल नॉन एकेडमिक था, कोई वहाँ पढ़ा लिखा बंदा नहीं था. लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे. तो हमें उन्होंने शहर के स्कूल में शुरू से दाखिल कराया. हमें फादर शहर लेके आते थे, उनकी अपनी पोस्टिंग उन्होंने शहर में कराई. तो और हमें रोज़ाना लेके आते थे. हम एक दिन भी गांव के स्कूल में नहीं गए. एक तो हमने गांव का हमें उसका इफेक्ट स्टिल, चूँकि शाम को हमारा उनके साथ उठना बैठना होता था तो पेरेंट्स ने प्रॉब्ली फील किया कि यार ये इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो फ्रॉम 7th क्लास जब मैं था तो हम शहर हमें शिफ्ट कर ले गए और हम रेंट के घर में रहते रहे सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए. तो वो एक डिसीजन जो था वो मेरी मदर का था. उस डिसीजन से आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि हम गांव के टोटल माहौल से निकल आए और शहर में फिर जो हमारे दोस्त थे सारे पढ़ने पढ़ाने वाले थे. और अब मैं शुरू में मैंने यहाँ जूनियर मॉडल स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है ये डी ब्लॉक में, तो उसमें पढ़ता रहा हूँ 5th क्लास तक. तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ मेरी फर्स्ट प्रॉब्ली कभी सेकंड पोजीशन आती थी माशाल्लाह. तो उसके बाद 6th क्लास ऑनवर्ड 6 से मैट्रिक मैंने ये डिवीजनल पब्लिक स्कूल का पहला बैच था, ये नया बना था और इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन था. तो मैं उसमें गया, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट पोजीशन आती रही. लेकिन ये था फिर भी एक टाइट कंपटीशन रहता था और यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट था, टीचर हमें अच्छे मिले. हमारा डिवीजनल पब्लिक स्कूल में फर्स्ट बैच था तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, अच्छे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बड़ा अच्छा अपब्रिंगिंग की, हमारी ग्रूमिंग की. और टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत बैकअप करते थे, अप्रिशिएट करते थे. जब हम परफॉर्म करते थे कोई अप्रिशिएट भी करे तो एक तो फैक्टर ये मेरे पेरेंट्स का टीचर होना, दूसरा हमारे घर में पढ़ने लिखने वालों के आइडियल्स का तज़किरा होना, और तीसरा मुझे पेरेंट्स पढ़ाते थे खुद. एक तो वो अपनी जॉब भी करते थे सुबह. आप इमेजिन करें हम शहर में रहते थे, वो गांव में दोनों की पोस्टिंग थी, गांव में जाते थे अपनी पढ़ा के, अब्बू थोड़ा सा जिम्मेदारा करके वापस आते थे. और फिर हमारा गांव है कोई 18 किलोमीटर पे, सरगोदा के अंदर ही. सरगोदा के अंदर.
14 سے 18 کلومیٹر ہمارا گاؤں ہے, 103 شمالی. تو واپس آتے تھے, پھر ہمیں پڑھاتے تھے, اور میں نے میتھ, فزکس, بایولوجی, انگلش, یہ چاروں مدر سے اور فادر سے پڑھا ہے. اور فادر بڑا کینلی پڑھاتے تھے. جو مجھے انہوں نے پڑھایا ہے, میں ابھی بھی اپنا ریٹروگریڈ سوچتا ہوں کہ جو میرے پیرنٹس نے, میرے فادر اگر مجھے اس طرح نہ پڑھاتے, آئی کوڈنٹ ہیو ریچ دس پلیس. اس میں یعنی جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے میرے پیرنٹس کا پڑھانا مجھے سے میٹرک تک. سر کیا بچپن میں یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے؟ اور اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو اسکولنگ میں کیا اورینٹیشن رکھنی چاہیے، اور آپ کی کیا ڈیڈیکیشنس یا موٹیویشنس تھیں جو آپ کو بک اپ کر دیتی؟ بہت شروع میں تو ڈاکٹر بننے کا نہیں تھا خیال, بس ایک تھا, یعنی ایک تھا کہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیے ایکسل کرنا چاہیے, چاہے آپ جو بھی فیلڈ ہے, عام سے عام آرڈنری فیلڈ ہے, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لائر ہیں, اس میں یہ تھا کہ اس میں ایکسل کرنے سے ہی فائدہ ملے گا. اگر آپ ایوریج ہیں یا بلو ایوریج ہیں تو آپ اس پروفیشن کو انجوائے نہیں کر سکتے. اف یو ہیو ٹو انجوائے یور پروفیشن یو مسٹ ایکسل ان دیٹ پروفیشن. ایک یہ تو تھا شروع میں میٹرک تک جو ہے. دوسرا, میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں, تو وہ چونکہ میڈیسن میں گئے تو میری مدر کہتی تھی کہ دونوں بھائی کا ایک ہی پروفیشن ہونا چاہیے. تو یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ ایک بس شروع سے انڈیجنس تھی ایک کہ کس طرح دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے, یعنی اپنا تو چلو ہے, دوسرے بندوں کا, جو غریب لوگ ہیں, جسٹ ویسے تو ایک مشہور محاورہ ہے نا کہ جی ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے اس کے بدلے میں آج کل کسی نے کہا, ہماری بیٹی مجھے پچھلے دنوں میں کہا کہ جو ہے مریض سے پوچھا گیا تو ان کا کہ میں بڑے ہو کے مریض بنوں گا تاکہ ڈاکٹروں کی خدمت کر سکوں. جی. تو یہ تھا کہ دوسروں کو ہاؤ ٹو ہیلپ آؤٹ, ایک یہ تھا. تو بہرحال پھر جب میٹرک سے ایف ایس سی میں گئے تو پری میڈیسن ڈیسائیڈ کرنا تھا یا پری انجینئرنگ. تو ایک مدر کا یہ تھا آرڈر, اور دوسرا ہمارے جو ٹیچر تھے ہمارے سب سے فزکس کے ٹیچر ہیں پروفیسر اعجاز صاحب تھے یہاں پہ, واز ویری فیمس ٹیچر. تو میں اور فادر ان کے پاس گئے ان سے مشورہ کرنے, تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا پری میڈیکل. تو دین وی ڈیسائیڈڈ کہ پری میڈیکل. سر آپ نے پیرنٹس کے رول کا ذکر کیا, تو پیرنٹنگ پر کچھ ہماری آڈینس کو گائیڈنس دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اسکولنگ کے لیول پر کیا ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرح سے اورینٹیٹ کریں, اور کس طرح سے ان کی اسٹڈیز میں وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور کیسے ان کو ٹائم دیں اور کیسے ان کو ریز کریں اسکولنگ لیول تک تاکہ وہ ان کا جو ہے فیوچر ڈاکٹر ہو. اس حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے, یعنی اگر ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہیں. جی جی. دیکھیں ہمارے ایک تو جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکول پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے. مثلا ہم چاہتے ہیں کہ اسکول ایکڈیمکس بھی ہماری بچے کے اچھے کرے, اسکول ہماری تربیت بھی بچوں کی اچھی کرے, اسکول اسلامک بھی ان کی اپ برنگنگ کرے. ہم بہت زیادہ اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید سارا کچھ اسکول ہی کر رہا ہے. پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے اس میں. جو میں نے اپنا آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ پیرنٹس آج کل کھلا چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو, صبح اسکول, شام کو ٹیوٹر اور بس چھٹی. آپ دیکھیں گے بہت 10% بھی شاید پیرنٹس ہوں گے, پڑھے لکھے پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ گھر آ کے پوچھتے ہیں بچہ آج کیا پڑھایا تھا, کیا پڑھا, ٹیچر نے کیا پڑھایا, چلو میں سنتا ہوں. بچوں کو ٹائم دینے کا علیحدہ سے کہ میں آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ان کو دوں. جس طرح ہم مطلب کلاس لے رہے ہیں لیکچر کی 55 منٹ کی, تو اتنا 55 منٹ کا, چلو 30 منٹ کا ایک ٹائم دینا ان کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی بچوں کو ٹائم دینا. اور دوسرا, پڑھے لکھے ہیں تو کم از کم چلیں اتنا تو کر لیں, اگر ڈاکٹر بھی ہیں ہم تو بچوں کی پڑھائی اگر نہیں پورا گھنٹہ, کم از کم اس کو اسیس کرتے رہیں کہ آپ کو آج کیا پڑھایا گیا ہے, ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے. تو ایک تو ان کی پڑھائی کے اوپر اوور لک ضرور رکھیں, خود پڑھائیں بہت اچھا ہے. جو باپ پڑھا سکتا ہے, مجھے جو فزکس کے کانسیپٹس, بایولوجی کے کانسیپٹ میرے فادر نے دیے تھے میٹرک میں, وہ مجھے آج تک یاد. یعنی مجھے پتا ہے کہ میرے بہت اچھے ٹیچر آئے مجھے پڑھانے کے, لیکن جو میرے فادر نے جو جس طرح پڑھایا اس طرح کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اور اگر ان کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں, ایٹ لیسٹ ان کو اوور لک کریں. اسکول بہت سارے ہیں, سارا کچھ اسکول پہ نہ چھوڑیں کہ فلاں اسکول اچھا ہے, فلاں اسکول, یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. سرگودا میں بے شمار اسکول ہیں, لاہور میں اسکول ہیں, تو سارے ہی تو آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے کوئی بڑے سارے ہی تو اچھے اسکولوں سے نہیں پڑھ کے گئے تھے. اب ایڈیسن تھا, اس کو اسکول والوں نے نکال دیا تھا. اب بڑے سائنٹسٹ کی اسٹوری سنیں گے, وہ دے ور ناٹ ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹس ان دیئر اکیڈیمک لائف. سو اٹ ڈپینڈز اپون کہ بندے کے اندر کیا چیز ہے. اور ایک چیز ہے کہ آپ ایکسل کریں, جو بھی فیلڈ اڈاپٹ کریں, اور اس میں ہارڈ ورک کریں. جی سر.
سر ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کریئر سلیکشن آفٹر ایف ایس سی. تو ہم نے اسکولنگ تک بات کی, اس کے بعد اب ہم اپنی آڈینس کو مطلب پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس کو اگر ہم گائیڈنس دینا چاہیں کہ کیا ڈاکٹر بننا چاہیے یا نہیں, اور اگر بننا چاہیے تو پھر کیسا ڈاکٹر بننا چاہیے, اور کیا ڈاکٹر بننا آسان ہے کہ نہیں, اور آپ نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا؟ میں نے تو اس کا جواب پہلے دیا کہ پروفیشن چوز کرنا کی وجہ, جس طرح میں نے بتایا کہ میرے پیرنٹس, مائی ٹیچر جو میرے ایف ایس سی کے تھے, اور تیسرا کہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا. منی واز نیور مائی ایم. اللہ کا شکر ہماری تھی بیک گراؤنڈ ہماری ایگریکلچر, تو کوئی اکنامیکل اتنے فائنینشیل ایشوز نہیں تھے, اور نہ ہی کوئی ایمس تھے. نہ گھر والوں نے کبھی بتایا کہ آپ کو بہت زیادہ رچ ہیں یا آپ کو بہت زیادہ رچ بننا ہے. کبھی ہمارے میں کبھی بات نہیں ہوئی کہ پیسہ کمانا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے کبھی بھی ایم نہیں رہا. بس یہ تھا کہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا. اور تیسرا یہ کہ یہ والا جو فیلڈ ہے یہ بہت پڑھے لکھوں کا فیلڈ سمجھ آتا ہے, کیونکہ پڑھائی کا شوق تھا, پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا, کتابوں کا شوق تھا. تو چونکہ اس میں جس میں لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھ جاتے تھے اس وقت وہ ڈاکٹر ہی تھے, تو اس لیے فیلڈ. اب دوسروں کے لیے صاف سی بات ہے یہ فیلڈ تھوڑا سا سیچوریٹ ہو چکا ہے. کم از کم یہ پنجاب کی حد تک, یا اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو سیچوریٹ, تھوڑا سا شاید سپر سیچوریٹ بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن انگلش میں ایک محاورہ ہے, ٹاپ از آلویز ایمپٹی. یس سر. یعنی اگر تو آپ محنت کرتے ہیں اور ایکسل کرتے ہیں اور ایکسٹرا ہارڈ ورک کرتے ہیں, میں تو اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اپنی کلاس میں کہ یا تو ڈاکٹر نہ بنے, یا تو بہت اچھے ڈاکٹر بنے, یا پھر نہ بنے. اس کی وجہ ہے کہ درمیان میں جو اسپیکٹرم ہے نا یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس سلاٹ میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو ایوریج ہیں, بلو ایوریج ہیں, ابو ایوریج ہیں, اور وہ کافی مشکلات کا سامنا آج کل کر رہے ہیں. کیونکہ ایم بی بی ایس کے بعد بھی گورنمنٹ نے کوئی نئی سیٹس کریٹ نہیں کی. آپ دیکھ لیں لاسٹ گورنمنٹ کا ہاسپٹل, لاہور اتنا بڑا شہر ہے, اور آخری گورنمنٹ کا ہاسپٹل وہاں جنا ہاسپٹل بنا ہوا ہے 1877 میں, 50 ایئرز اگو. یعنی پچھلے 50 ایئرز میں کوئی نیا ہاسپٹل نہیں, تو نئی سیٹیں کہاں سے کریٹ ہوں گی, ٹرینیز کیسے بنائیں گے. میڈیکل کالجز تو بہت بن گئے ہیں لیکن ہاسپٹل نہیں بنے. ہاسپٹل ہوں گے تو ٹرین کریں گے ہم اسٹوڈنٹس کو, تو ٹریننگ سلاٹس نہیں ہیں. اور ٹریننگ سلاٹس نہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے ایک کمپلشن یہ لگا دی ہے کہ 2 ایئرز اپنے پیری فری میں کام کرنا ہے. اب اس کی صورتحال یہ دیکھیں کہ یہاں 100 سیٹس تھیں اور 500 اپلیکنٹس تھے. اب جب تک آپ ان 100 سیٹس کو نہیں اچیو کریں گے آپ اسپیشلائزیشن ایف سی پی ایس انڈکٹ نہیں کر سکتے. تو لمبا پاتھ وے ہے پاکستان میں. پھر آفٹر اسپیشلائزیشن آپشن پرائیویٹ پریکٹس کے علاوہ باقی اسکوپس گورنمنٹ جاب, پرائیویٹ جابس بھی نہیں ہیں. تو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری محنت, یعنی آپ کا میرٹ تو بن ہی جائے گا. اب اگر ظاہر ہے میرٹ بننے کا اگلا کوشچن ہے کہ آپ نے چوز کیا ہی ہے اگر میڈیسن, تو پھر آپ کو پرو ایکٹیو ایکم لرننگ کہتے ہیں. ایک ہے پیسو لرننگ کہ ٹیچر نے جو پڑھا دیا ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں آٹومیٹکلی ہم ڈاکٹر بنیں. ہم جو بنے تھے, یعنی ہم جو اپنے جو ایم بی بی ایس کی لائف گزاری تھی, دیٹ واز اے پرو ایکٹیو لرننگ کہ خود جائیں, ٹیچر کو پڑھیں, پکڑیں, اس کو پڑھائیں, صبح جائیں, شام کو جائیں, شام کو وارڈ میں چلے جائیں, کوئی نہیں بھی پڑھانے والا پیشنٹ کو دیکھیں. سو ایکسٹرا ہارڈ ورک. سر ایم بی بی ایس پہ ہم آتے ہیں سر, یہاں پہ ایکچولی کوئی ایک ریزن دیں کہ جو اسٹوڈنٹس کنفیوز اسٹیٹ میں پری میڈ اسٹوڈنٹ جو ہیں ابھی ایف ایس سی سے وہ انہوں نے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور انٹری ٹیسٹ وہ دینا چاہتے ہیں اس سال جو سپتمبر میں ہونا ہے, ان کے لیے کوئی ایک موٹیویشن دیں کہ وہ کیوں ڈاکٹر بنیں. وہ کنفیوز اسٹیٹ میں ہے کہ کیا ہمیں ڈاکٹر بننا بھی چاہیے کیونکہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہاں ایک کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ اس چیز کو پریز کیا جاتا ہے ڈاکٹرشپ کو, تو جسٹ ان کے پاس یہ ریزن ہے. تو ان کو آپ کیا ریزن دینا چاہیں گے کہ وہ کیوں ڈاکٹر بنے؟ یعنی اب تو چونکہ انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے, اور وہ ایم ڈی کیٹ میں بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا دینا ایم ڈی کیٹ, تو بس اس شعبے میں جو ہے نا وہ ایک چیز جو سب سے زیادہ موٹیویشن ہے, ایک تو کہا جاتا ہے یہ یعنی عربی کا محاورہ ہے کہ علم دو ہی ہیں, علم الادیان یا علم الابدان. یعنی ایک دین کا علم ہے اور ایک ہے باڈی کا علم. اور سب سے زیادہ ٹاپ پروفیشن جو ہے جس میں سب سے زیادہ لرنڈ بندے ہیں وہ یہی پروفیشن ہے. اور سب سے زیادہ ٹاپ پروفیشن ہے جس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہی. دیکھیں فیس لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے. آپ اگر ایک فیس لے کے کسی کا جینوئن ڈائگنوسس بناتے ہیں اور اس کو صحیح رائٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ آپ کو دعا دیتا ہے اور یہ آپ کی مدد کرنا ہی ہے. اگر آپ فیس لے کے اپنے آپ بینیفٹ دیکھتے ہیں اور اپنے کہ میں دیکھیں, ہمارے ٹیچر نے مجھے ایک بات بتائی تھی
اور آج تک میرے دماغ میں انگریوڈ ہے. وہ ہے, میں پہلی دفعہ MRCP کرنے کے بعد ڈاکٹر فیصل مسعود کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ دو چیزیں ہیں, یا تو تم پیشنٹ کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوگے, اگر تو تم نے مریض کی جیب پہ نظر ہوگی تو پھر تمہیں بیماری نظر نہیں آئے گی, اور اگر تم بیماری کو دیکھنا چاہتے ہو پھر جیب سے نظر ہٹانی پڑے گی. تو اس لیے اگر تو منی مائنڈیڈ ہے نا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں لوگوں بچوں کو کہ اگر وہ MD کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور پیسے کمانے کی نیت سے آ رہے ہیں تو یہ پروفیشن بالکل بہت مشکل پروفیشن ہے, اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پیسہ کمانے والے لوگ پیسہ کما کے آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ لائف اینڈ تک بہت مشکل لائف ہے, اور آپ 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں, ہیومن لائف کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ رات کو بھی آرام سے نہیں سو سکتے. تو یا تو تیار ہو جائیں بہت زیادہ محنت کرنے کے لیے, صبح اور شام, دن رات, ٹریننگ میں بھی, ٹریننگ کے بعد بھی. اور میں نے ایک بھی بندہ ایسا نہیں دیکھا, ناٹ ایون اے سنگل ایگزامپل, کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہو اور وہ اچھا ڈاکٹر نہ بنا. اور میں نے ایک بھی ایگزامپل ایسے نہیں دیکھی جو بالکل سست رہا ہو اور ایوریج پرفارم کیا اور وہ ایکسل کر گیا. سو اٹس اے ویری ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہارڈ ورک. جتنی ہارڈ ورک کریں گے, جتنی ٹیچر کی رسپیکٹ کریں گے, تو ایک موٹو بس بنا لیں اس پروفیشن میں, اگر آپ نے آنا ہی ہے, جو آپ کو ایکسل کرنے میں ہیلپ کرے گا, جس سے آپ پروفیشن کو انجوائے کریں گے. پیسہ کبھی بھی آپ کی انجوائمنٹ میں اضافہ نہیں کرے. آئی ایم ٹیلنگ یو, منی ول ناٹ انکریز ایون 1% آف ہیپینس آف یو. جو آپ چیز آپ کو سیٹسفیکشن دے گی ڈاکٹر بن کے بھی یا کسی اور میں, وہ ہے آپ کی پروفیشنل ایکسلنس. اگر آپ اپنا پروفیشن میں ایکسلنس ہے تو یو ول انجوائے دیٹ پروفیشن. اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں ایک موٹیو رکھ کے کہ یار میں نے سامنے والے بندے کی نا پین ریلیو کرنی ہے. جو مجھے بندہ دیکھنے آج آ رہا ہے, کہ جن بندوں کے سامنے کو آج میں دیکھنے جا رہا ہوں, جس پہ میں راؤنڈ کر رہا ہوں, جن کو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اس کی تکلیف کو کم کرنا ہے, اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. دیکھیں, محنت اور کوشش انسان کرتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. تو ہمارا کام محنت کرنا ہے, صحیح ڈائگنوسس بنانا ہے, صحیح دوائی لکھنا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ جو نیت ہے نا, ہماری نیت دوسرے کو فائدہ پہنچانا, اٹ آٹومیٹکلی ٹرانسفرز ٹو دی پرسن سٹنگ اکراس دا ٹیبل. جو پیشنٹ دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ پیسے والا ہے, کمانے والا ہے, یہ میری ڈیزیز ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. یہ نیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وداؤٹ ورڈز یہ اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, جس کو ہم فزکس میں لا آف اٹریکشن کہتے ہیں. یعنی یہ اس کی جو فیلنگس ہیں اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, اور یہی ایک اچھے اور برے ڈاکٹر میں فرق کرتا ہے. پیشنٹ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو یہ چیز کہ دوسرے کی پین کم کرنی ہے, میں نے دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, یہ جو آپ کے اندر فیلنگ ہے نا, یہ آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. یہ کہ میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں, یہ آپ کو بہت بڑی رکاوٹ بنے گی اچھا ڈاکٹر بننے. کیونکہ پیسہ کمانے کے بے شمار طریقے ہیں. ہم سے زیادہ پراپرٹی ڈیلر کما رہے ہوں گے, ہم سے زیادہ کوئی گولڈ سمتھ کما رہے ہوں گے, مطلب کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے, آپ ایک پلاٹ لیں, اگلے دفعہ 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا بھیج دیں, ہم تو پورے سال میں اتنا نہیں کماتے. سو بہت سارے آسان طریقے ہیں پیسہ کمانے کے, اور بھی. تو یہ تو محنت کرنے والوں کا کام ہے. سر, کوئی آپ کی میموریبل مومنٹ یا اسٹوری ہے کہ ہاؤ یو گاٹ ایڈمیشن ان میڈیکل کالج؟ اس وقت ایک تو دیکھیں, ہمارے زمانے میں ایک آسانی تھی, اینٹی ٹیسٹنگ تھا, تو ہم تو FSC کر کے آرام سے بیٹھ جاتے تھے, سال پورا ریسٹ, انجوائمنٹ, کرکٹ کھیلتے تھے, کرکٹ میچز دیکھتے تھے, اور کتابیں پڑھتے تھے. بہت مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, شاید کوئی 100 بکس پڑھ لی ہوں گی اس سال میں ہم نے. تو اس وقت تو ہم نے امتحان دیا, میرا کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ شاید مطلب جو ہے نا میرا کہاں کالج میں آنا ہے, کنگ ایڈورڈ میں آنا ہے, فلانے میں آنا ہے. تو بس آئی پٹ مائی, جتنا کہ میں ایکسٹرا کر سکتا تھا وہ کیا میں نے. اور جب رزلٹ آیا تو آئی واز امیزڈ کہ میرا کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. مجھے یعنی یہ میٹر نہیں کرتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے, مجھے یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا ہے. وہ یہ نہیں پتا تھا کہ اچھے کالج میں اچھا ڈاکٹر بنتے ہیں اور دوسرے, آئی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ کہ وہاں ٹیچر کیسے ہیں. کون سے ایئر میں ایڈمیشن ہوا تھا اور کون سا بیچ تھا؟ 98 میں ایڈمیشن ہوا تھا, 2003 میں پاس آؤٹ ہوا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل سر, کالج. ہمارا اگلا کوشچن بھی یہی ہے, MBBS ڈیوریشن آپ کا کیسا گزرا, اور ہاسٹل لائف آپ کی کیسی رہی, کیونکہ آپ سرگودا سے تھے, اور کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے آپ کے, اور پھر آپ نے ان کو ہینڈل کیسے کیا؟ MBBS لائف کی واز این ایکسلنٹ ایکسپیرینس. اس کی ایکسلنس کی وجہ, دا پیپل اراؤنڈ یو ور ایکسلنٹ, یور کولیگس ور ایکسلنٹ. جو آپ کے گرد لوگ تھے, جو ہمارے کولیگس تھے, ہمارے کلاس فیلوز تھے, ہمارے سینئرس تھے, ہمارے جونیئرس تھے, ہمارے ٹیچرس بھی تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات, ٹیچرس کوئی بہت ایکسٹراڈنری نہیں مل سکے ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی. یعنی مجھے 3 ٹیچروں کا نام پتہ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کے.
تھرو آؤٹ مائی 5 ایئر کے کیریئر میں میں صرف مجھے 3 ٹیچر ہی مجھے اپیل کر سکے جن کی بات مجھے سمجھ آتی تھی. انفارچونیٹلی پہلے 2 سال میں تو کوئی ایک بھی ایسا ٹیچر نہیں تھا. اور پہلا 2 سال مجھے آئی واز مور اورینٹیڈ ٹورڈس کلینکل سائڈ. پہلے 2 سال مجھے مشکل لگے کیونکہ وہ بورنگ تھا, کلینکل نہیں تھا. کچھ ہمارے ٹیچرز کا پڑھانے کا سٹائل بھی بالکل نان کلینکل تھا, اس کو کوریلیٹ نہیں کرتے تھے. مجھے ہوتا تھا کہ یار اس کا مریض کو کیا فائدہ ہوگا, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مریض کے ساتھ کیا کوریلیشن ہے. میرا دل کرتا تھا کہ وارڈ میں جائیں. ہم ویٹ کرتے تھے کب 3rd ایئر ہم آئے, کب ہم اسٹیتھ خریدیں اور اسٹیتھ پہنیں. اور جو ہے نا اسٹیتھ ہمیں بڑا جو ہے نا وہ تھا کہ وہ اسٹیتھ لینی ہے جلدی سے جلدی. تو جب 2nd ایئر تک آئی واز پرفارمنگ ابو ایوریج, ناٹ ایکسلنٹ. لیکن وین اسٹارٹیڈ 3rd ایئر پھر ہمیں بڑا خوش ہونا شروع ہو گئے. ہم ساتھ ہی ہاسپٹل تھا ہمارے ہاسٹل کے, شام کو چلے جاتے تھے انجیکشن لگانا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی, جو مرضی آئے. میں ہاسپٹل کی بڑی سی ایمرجنسی ہوتی تھی, تھوڑے سے ڈاکٹر ہوتے تھے, ہم چلے جاتے تھے شام کو. اور پروسیجرز, آئی وی لائنز, انٹرامسکولر انجیکشن, یہ 3rd ایئر میں ہم نے موٹے موٹے پروسیجر سیکھ لیے تھے. اور پھر پیشنٹس کو کیا ہو رہا ہے ہم مریض کے ساتھ دیکھتے تھے, سینئر سے پوچھتے تھے اس کو کیا ہو رہا ہے. یہ کامن ڈیزیز ہم نے 3rd ایئر 4th ایئر فائنل ایئر میں آلموسٹ, یعنی ہم انجوائے, میں آئی یوز ٹو انجوائے وارڈس. وارڈ ٹیسٹ میں بہت اچھا پرفارم کرتا تھا, ٹاپ بھی کرتا تھا. باقی جو تھیوریٹیکل پہلے 2 سال کی اسٹڈیز تھیں, آئی واز ویری مچ انٹرسٹیڈ ان فزیولوجی, کیونکہ اس کی بہت زیادہ بیسس ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, جو مجھے بعد میں خود پڑھنی پڑی کافی زیادہ آفٹر MBBS. تو وہ کوئی ہمیں اچھا ٹیچر نہیں مل سکا, اور انہوں نے ہمیں یعنی 2 سال نہ یعنی پڑھائی سے بڑا بورنگ ہی رکھا ایز لانگ ایز جب تک کلینکل فیلڈ نہیں آئی. تو ایک تو ہمارا کلینکل ایکسپوجر بہت اچھا تھا وہاں پہ, اور ہمارے ٹیچرز بھی یعنی ایون ہاؤس آف سے بھی بہت زیادہ پڑھا لیتا تھا ہمیں. اور ہاسٹل لائف جو تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. پڑھنا اس لیے پڑھتا تھا, میں بتاؤں آپ کو, ایک اچھے میڈیکل کالج اور ایک عام میڈیکل کالج میں ٹیچرز کا اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا. یعنی جس طرح ہمارا نیازی میڈیکل کالج ہے, سروزہ میڈیکل کالج ہے, یا کنگ ایڈورڈ ہے, یا آغا خان ہے, ٹیچر سے زیادہ آپ کی جو چیز آپ کو کمپیل کرتی ہے نا پڑھنے میں, وہ آپ کے فیلو کولیگز ہیں. اگر آپ کے فیلو کولیگز پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں تو پھر آپ بھی نہیں پڑھ سکتے. اور اگر آپ کے فیلو کولیگز پڑھنے پڑھانے والے ہیں, آپ کا ٹیچر جو بھی ہے, آپ نے دیکھیں, آپ نے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے, آپ نے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے. تو اب ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈنڈا تو نہیں مار سکتا. اگر آپ کے اسٹوڈنٹس مووی دیکھ دیں گے نا, آپ کے 5 اسٹوڈنٹس, وہ مووی 4 کہتے ہیں ہم نے مووی دیکھنے جانا, تو 5واں رک تو نہیں سکے گا. 5 اسٹوڈنٹس ہیں, 4 بندے نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو 5واں بھی تو نہیں رک سکے گا, اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. 5 اسٹوڈنٹس ہیں, چاروں پڑھ رہے ہیں, تو اب 5واں بیچارہ اکیلا تو اسٹریس میں ہی مر جائے گا نا کہ میں نہیں پڑھ رہا, یہ چاروں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں نا جب بجلی جاتی تھی نا, تو سارے بڑے خوش ہوتے تھے. وہ اس لیے خوش ہوتے تھے کہ سارے نہیں پڑھ رہے, تو ہم بھی آرام سے ریلیکس کرتے ہیں, کیونکہ اسٹریس اتنا ہوتا تھا, اسٹریس ٹو پرفارم. ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں نا 2 ریڈنگ رومس تھے ان کو میرے سے. اب وہاں ہم انٹر ہوتے تھے نا, پوری سیٹیں پیکڈ ہوتی تھیں, اور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے سینئر ایسے بیٹھ کے نا سر پکڑ کے نیچے. صبح 8 بجے بیٹھے ہوتے تھے, شام 8 بجے بھی وہی ہوتے تھے. کیا ہے جی, اسٹیپس کی تیاری کر رہے ہیں, پارٹ 1 کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی فلیپ کی تیاری کر رہے ہیں. فائنلی مطلب 12 گھنٹے ہم حیران ہوتے تھے. پھر پاس آؤٹ بھی ہوئے پھر اسٹیپ اور پلان. یس, ہماری کلاس میں کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈیٹا آیا ہے, وہ ڈیٹا ہے کہ US کلینک میڈیکل کالجز میں جو فورن گریجویٹس ہیں میکسیمم کس کالج کے ہیں, US میڈیکل اسکولس میں جو ہاسپٹلز ہیں اسٹیپ پاس آؤٹ کا, یعنی US فزیشنز جو فورن فزیشنز ہیں, فورن گریجویٹس ہیں, تو کس کالج سے سب سے زیادہ آئے ہیں. تو ٹاپ پہ جو تھا وہ دیٹ واز آغا خان, ایٹ سیکنڈ پہ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. سو میکسیمم نمبر آف فورن میڈیکل گریجویٹس. تو میرے کلاس فیلوز تقریباً 30-35 ہوں گے, US کو 20-25 UK میں ہوں گے. ہمارے کے میں ویسے ٹرینڈ تھا جنرلی شروع سے ہی نا باہر جانے کا. تو مطلب ہم نے ان کو دیکھ کے پڑھنا سیکھا, اور ان کو دیکھ کے پڑھا, اپنے کلاس فیلوز کو دیکھ کے پڑھا. اور ایک اچھا ماحول تھا. ہمارے کالج میں پالیٹکس نہیں تھی, ہاسٹل میں کوئی پالیٹکس نہیں تھی, اور ایک کنڈکٹیو انوائرمنٹ تھا. بڑے بینائن سے لوگ تھے سارے, اور ہیلپ فل تھے. سینئرز بہت ہیلپ کرتے تھے. سینئر سے جب بھی ہم گائیڈنس لیتے تھے بڑے جنرسلی ہمیں گھنٹہ اسپیشلی ان فرسٹ ایئر بہت ہیلپ آؤٹ کی کہ یہ کتابیں ہیں, یہ پڑھنا ہے, ایسے پڑھنا ہے. تو گائیڈنس کافی تھی. مطلب جو 5 سال کا میرا KE کا ٹائم پیریڈ تھا, اسٹل چیریش, دیٹ واز ون آف دی بیسٹ پارٹ آف مائی لائف. اور یہ دونوں پارٹس یعنی ریلیکس بھی اچھا کرتے تھے ہم. سر بگ پرسنالٹی چینجز
کوئی مینشن کرنا چاہیں گے جو MBBS ڈیوریشن میں آئی ہوں؟ ان مائی لائف جی سر. فائنلی MBBS تک کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ نہیں ہوا ڈیورنگ 5 ایئرس کہ مجھے کسی خاص کیریئر کی طرف لے کے جائے, کسی خاص اسپیشلٹی کی طرف لے کے جائے. بٹ اٹ واز اے روٹین اسٹڈیز. آخری 3 سال کلینکل تھے تو ہم پڑھتے رہے, اسٹوڈنٹ پڑھاتے رہے ہمیں. جو کیریئر چینج یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا میری لائف میں, دیٹ واز وین آئی واز ڈوئنگ ہاؤس جاب. جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو ہمارے وارڈ میں اٹ واز جنوری 2004 ایگزیکٹلی 20 years ago from now. I was doing house job in South Medical Ward in King Edward Mayo Hospital. تو ہمارے وارڈ میں ایک پرسنالٹی آئی, دیٹ واز فیصل مسعود. He was a man born once in many decades actually. He was an extraordinary person, extraordinary teacher, extraordinary researcher, extraordinary trainer. His passion was teaching and training. He came once, میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہمارا, پتلا سا ہے, سفید بال ہیں اس کے, اور آیا یہ نا, اس نے دور سے 2-3 انگلی کے اشارے کیے ہیں اس طرح, اور کہا صبح ہماری کلاس ہے. صبح ہماری کلاس ہوئی تو اس نے جو ہے نا کہا کہ میرے 3 ہی شوق ہیں, ٹیچنگ, ٹریننگ اینڈ ریسرچ. پیشنٹ دیکھنا کہتے ہیں مجھے اتنا پسند نہیں. تو وہ انہوں نے ہمیں ایک پڑھایا ایڈیما, اپروچ ٹو پیشنٹ ود ایڈیما. اس وقت ابھی نا ہماری وہ انہوں نے کمرے میں پڑھایا. وہ انہوں نے ایسا پڑھایا 15 منٹ میں کہ دیٹ ٹوٹلی چینج مائی انٹرنل فیلنگس ٹوورڈس میڈیسن. اس وقت تک مجھے لگتا تھا کہ میڈیسن بہت مشکل ہے, بہت مورٹیلٹیز ہوتی ہیں, اس فیلڈ میں تو جانا نہیں چاہیے, پیشنٹ بہت سیریس آتے ہیں, ملٹیپل کمپلینٹس لے کے آتے ہیں, نہ کچھ سمجھ آتی ہے, اور جو ہے نا بہت کنفیوژن سی چل رہی تھی. لیکن یہ 1 مہینے سیکنڈ منتھ ہی آ گئی ہے, تو مجھے تو دیکھ کے لگا دس از ویری ایزی فیلڈ. مجھے نہیں, ان کی ایک لیکچر سے مجھے لگا میڈیسن از ویری ایزی. سو آفٹر ٹیکنگ انسپریشن فرام ہیم آئی ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی شوڈ گو ان میڈیسن. دوسرا, میں نے اپنے آپ کو بھی اوور دی 12 months آف ہاؤس جاب فیل کیا کہ میری تھوڑی انکلینیشن ڈائگنوسس کی طرف ہے, کہ 5-6 مختلف چیزیں ہیں ان کو جوٹ اپ کر کے انٹرپریٹ میں اچھا کر لیتا ہوں. سرجری میں نے ہاؤس جاب کیا 6 months. سر آپ کی یہ اسٹوری بھی اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے MBBS کے بارے میں آپ نے بتایا, اس کے بعد گریجویشن پہ کیا فیلنگس تھیں آپ کی؟ اچھی فیلنگس تھیں کہ ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹر تو ہمیں فرسٹ ایئر سے کہنا شروع ہو گئی تھی. ہماری ایک میڈم تھی شناز فزیولوجی میں, وہ تو پہلے دن سے ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتی تھیں. ہمیں لگا کہ وہ اتنا دفعہ ڈاکٹر صاحب کہتی تھیں, ہم سمجھتے تھے کوئی برا فکر ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا. سو اچھا تھا امپریشن. جب پاس آؤٹ ہوئے تو میں نے بھی مطلب کیجول سے پڑھ کے کلینکل سائڈ پہ جاتے تھے, کتابیں کو بہت زیادہ نہیں پڑھی تھیں, تو دے دیا امتحان, تو پاس آؤٹ ہو گیا فرسٹ ڈویژن سے. تو میں تھا کہ یار میں نے تو نارمل سی پیپر دیے تھے, تو آئی واز ویری انجوائڈ. میں نے سب سے پہلے پیرنٹس بھی فون کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے, اور پھر ساری فیملی میں ظاہر ہے آئی واز دا سیکنڈ ڈاکٹر. میرے بڑے بھائی واز فرسٹ ڈاکٹر. میری فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھے, ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, بہت زیادہ پڑھے لکھی فیملی بیک گراؤنڈ میں نہیں تھی اتنی. لیکن آپ کے دونوں پیرنٹس ٹیچر تھے؟ دونوں پیرنٹس ٹیچر تھے, اور ان میں بھی اگر میں آپ اس سے بھی پیوٹل بتاؤں نا, کسی بندے کا ایک شوق بھی کئی دفعہ بہت ہے. مگر میرے دادا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, پڑھانے کا شوق بہت تھا. انہوں نے کہہ کے ہمیں یعنی کہا کہ بچوں کو شہر کے اسکول میں داخل کرانا ہے, گاؤں کے اسکول میں نہیں. ہم گاؤں میں رہتے تھے, میں نے بتایا 1st سے 7th آئی واز ان ولیج, لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے پڑھایا. پھر مدر نے فیصلہ کیا کہ ہم شہر شفٹ ہوں. سو دادا ابو کی نیت, پیرنٹس کی کوشش, محنت, اور پھر اپنی یہ نیت کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, پیسہ مقصد نہیں بنایا کبھی. سو یہ سارے فیکٹرز جو تھے, اور یہ چیز کہ ایکسل کرنا ہے جس فیلڈ میں جانا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے. آپ اسی وقت کسی فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں جب آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ بوجھ سمجھ کے کام کو کریں گے نا, تو پھر آپ گھنٹے ہی گنیں گے. صبح جائیں گے کام پہ کہ یار 9 بج گئے ہیں, اب چائے شروع کر دیں, اب 10 بج گئے ہیں, 3 بجے نکل آئے. یہ ہوتا ہے ہمارے گورنمنٹ سائڈ پہ. سر آپ نے اپنے بھائی کا ذکر کیا, بڑے بھائی کا جو ڈاکٹر تھے, اور ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ ادھر ہی پریکٹس کرتے ہیں؟ جی, اس وقت پریکٹس کرتے ہیں. ہی از اے پیڈیٹیشین. سر کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر طاہر منظور امان. یہ ان کا سلام علی روڈ پہ ہاسپٹل ہے, طاہر ہاسپٹل. سر آپ اپنے دوسرے سبلنگس کو مینشن کرنا پسند کریں گے؟ ایک میرے بھائی ہیں, ڈاکٹر ہیں. یہ اور سیکنڈ نمبر پہ آپ ہیں؟ میں سب سے چھوٹا ہوں اس سے نا. اچھا. ہاں, میری بڑی 3 بہنیں, تینوں ماسٹرز ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں کوئی ان میں سے یعنی MS کیمسٹری ہیں, ایک MS فزکس ہیں, اور ایک MS اردو ہیں. اور
وہ تینوں بچوں کو پڑھاتی ہیں, ٹیچرز ہیں, 2 ٹیچرز ہیں, ایک گھر میں ہیں تو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت اچھا, ان کے بچے بھی ڈاکٹر اور آگے اس میں یونیورسٹیز میں ہیں. ایک میری سسٹر یو ایس میں ہوتی ہیں, وہ بھی بچوں کو پڑھا, شیز ایم ایس کیمسٹری. تو یہ ہم 5 بہن بھائی ہیں. آئی ایم دی ینگیسٹ. اور لاڈ پیار بھی سب سے زیادہ مجھے ملا. تو لوگوں کا خیال تھا کہ ہاں لاڈ پیار زیادہ ملتا تھا. تو لوگوں کا خیال تھا چونکہ ہمارے ولیج میں نا, ولیج میں ایک چیز ہوتی ہے, ہمارے ولیج میں تو یہ تھا کہ کسی کو لوگ آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنے آپ, اب ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا, تو ہمیں شروع میں سکھایا جاتا تھا کہ 2 لائنیں لگائی جاتی تھیں کہ آپ جو ہے نا اس لائن کو بڑا کرنا ہے لیکن آپ نے نا اس کو ٹچ نہیں کرنا. تو اس کا کیا ہوتا تھا کہ دوسری لائن کو چھوٹا کرتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے گاؤں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو آگے جانے کی کوشش نہیں کرنا, دوسرے کو کھینچنا. تو اکثر لوگوں کا خیال تھا یہ تو بہت شرارتیں کرتا ہے, لاڈ پیار کرتا ہے, تو یہ تو پڑے گا کوئی نہیں. سو جب وہ پوزیشن آنا شروع ہوئی تو دے ور سرپرائزڈ اے بٹ. تو بہرحال مجھے میرے کوئی ایسا فائنینشیل اسٹریس بھی نہیں تھا, کوئی سختی بھی نہیں تھی. بس میں نے بتایا نا کہ کچھ سختی نہیں کی گئی ہم پہ. پیرنٹس نے محبت شوق سے پڑھایا, اور ان کی اس محبت شوق اور ان کی انٹینشن پرابلی ہمارے اندر تک ٹریول کر گئی, اور پھر ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوا, تو شوق سے پڑھا. Thank you for joining us on this episode. If you enjoyed this episode, don't forget to subscribe and share with your friends. We will be back with more exciting content. Until then, stay curious and keep exploring. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Tata, bye bye. جزاک اللہ, تھینک یو.